गुजारिश करूँगा प्रोफेसर फयाज बशीर कादरी साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख्याल फरमाएँ। ये हमारा आज का प्रोग्राम जो अल्लाह के फजल व करम से किसी जिस तरह आप देख रहे हैं कि स्टेज की ज़ीनत है तमाम मसालक के उलमा, तमाम जमातों के ज़िम्मेदारान, ये हमारा प्रोग्राम किसी जमात के ज़ेर एहतमाम नहीं है। आज का प्रोग्राम हमारा किसी तंजीम के ज़ेर एहतमाम नहीं है। हमारा आज का प्रोग्राम किसी मसलक के ज़ेर एहतमाम नहीं है। ये इश्तिहारात में भी लिखा था हाफिज़ मोहम्मद उस्मान रब्बानी और रुफ़ाका में मोहतरम हाजी बाबर हुसैन साहब हैं, अबू खत्ताब भाई हैं, बिलाल भाई हैं, हाफ़िज़ सैयद सैफुल्लाह शाह साहब हैं और उनकी पूरी टीम है। इस तरह हमारी पूरी टीम जो अल्हम्दुलिल्लाह मसालक से हट के, तंजीमों से हट के ये साल से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम जिस तरह हम तमाम मशाइख को, तमाम मसालक, तमाम तंजीमों के अकाबरीन को दावत देते हैं, ये किसी भी मसलक और किसी भी तंजीम के ज़ेर एहतमाम नहीं है। लिहाजा मैं आने वाले कायदीन से भी बड़े एहतराम से मुल्तमस होऊंगा कि हमारे मसालक, हमारे तंजीमों के मामलात अपनी जगह पे, हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ख़त्म नबूवत के हवाला से और मिर्ज़इयों की जो हर्जा सराई और उनकी साजिशें हैं उनके रद्द के हवाला से गुफ्तगू की जाएगी। तो मैं मुल्तमस हूँ मोहतरम जनाब प्रोफेसर फयाज बशीर कादरी साहब तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख्याल। मोअज़्ज़ज़ मोहतरम तमाम उलमाए कराम और तमाम जमातों के मसाली के तमाम कायदीन वग़ैरह की खुशाइन बात है कि अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस और बिलख़ुसूस आपकी शान ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए हम एक स्टेज पर जमा हैं और ये जमीयत और ये जमा होना ही उम्मत के उसके बका के लिए लाजिम है और ज़रूरी है। ये ख़त्म नबूवत का ऐसा अक़ीदा है कि याद रख लें, ये किसी जमात का अक़ीदा नहीं है, ये किसी मसलक का अक़ीदा नहीं है। ये हाल उस शख्स का बुनियादी अक़ीदा है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है, जो कुरान मजीद पर ईमान रखता है और क़यामत पर ईमान रखता है। ये हर कलमा होगा अक़ीदा, बल्कि ये वाहिद वो ऐसा अक़ीदा है जिस पर पूरी उम्मत मुसलमान जमा हो सकती है, इकट्ठी हो सकती है। किसी जमात और मसले का अक़ीदा नहीं है। ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस का मसला है। लिहाजा ऐसे अगर हम मुज़ाहरे करते रहे और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस की खातिर मुत्तहिद होते रहे तो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इत्तेहाद की बरकत से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बरकत से इस उम्मत मुसलमान को फिर से इज़्ज़त, गलबा और इस दुनिया में फजीलतें और अता फरमा दें। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म नबूवत का सबसे पहला मुहाफ़िज़ यानी तारीख़ इंसानी में 1400 साल से अक़ीदा उम्मत मुसलमान का रहा है। हर दौर में इसके मुहाफ़िज़ पैदा होते रहे हैं और सबसे पहला मुहाफ़िज़ जिसने हर चीज़ को बालाए ताक़ रख के ख़त्म नबूवत का दिफा किया और मुसैलमा कज़्ज़ाब जो एक झूठा नबूवत का दावेदार था उसके ख़िलाफ़ पूरी ताकत के साथ उसकी इस बातिल अक़ीदे को जड़ों से काट के रख दिया, वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला। फिर उनके बाद इस उम्मत में हर दौर में ख़त्म नबूवत की तहरीक चलाने वाले, आका अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत करने वाले और इस अजीम अक़ीदे की हिफाजत करने वाले भी तारीख़ में पैदा होते रहे। सरज़मीन बर्रे सग़ीर में भी अगर हम पीछे चले जाएं तो इस अक़ीदे पर हमेशा उम्मत मुत्तहिद रही है और एक प्लेटफार्म पे रही है। लिहाजा ये हमारा वो बुनियादी असास अक़ीदा है कि इसके बग़ैर तो ना ईमान है, ना इस्लाम है, ना शरीयत है। कुरान मजीद की इसी तरह
1988 کا میں واقعہ یاد کرواؤں گا کہ ہمارے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تعلق قادری صاحب نے اس عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے 1988 میں مرزا طاہر جو اس بدبخت غلام قادیانی کا پوتا تھا، اسے سرزمین لاہور میں مینار پاکستان کی سرزمین پر چیلنج کیا تھا، اور یہ چیلنج پیر مہدی شاہ کے بعد دوبارہ سرزمین پاکستان میں اور بر صغیر میں اور مینار پاکستان کے سائے اور مسجد نبوی میں، مسجد بادشاہی مسجد کے میناروں کے سائے میں پیر مہدی شاہ نے بلایا تھا مرزے کو، اس کے باپ کو اس سرزمین سے، اور ڈاکٹر طارق قادری نے اس وقت 3 چیلنج دیے تھے۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ، مناظرہ کہتے ہیں کہ جانبین کی طرف سے اپنے موقف کے حق میں دلائل دیے جاتے ہیں ثبوت کے لیے، اور مخالف کے رد کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں، تو دلائل سے بات ہو تو اسے مناظرہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ہوتا ہے مباہلہ، مباہلہ کہتے ہیں کہ اس میں دلائل سے بات نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کہ فریقین ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، سچا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ہلاک ہوتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے اس کو یہ چیلنج کیا تھا، 3 باتیں کی تھی۔ پہلا یہ کہا تھا کہ مرزا طاہر صبح بادشاہی مسجد کے میناروں سے اذان فجر کی آواز آنے سے پہلے اگر یہ مناظرہ کرے گا تو میں حضور علیہ السلام کا ایک ادنا خادم یہ بات چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صبح اذان کے آنے سے پہلے یہ قائم ہوگا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا۔ پہلی بات، پوری دنیا نے اس کو دیکھا۔ دوسری بات، اگر یہ مناظرے کی بات کو نہیں سمجھتا اور اس کو دلیل سے بات سمجھ نہیں آتی تو پھر اس کے ساتھ مباہلہ ہوگا، اور فجر کی اذان سے آنے سے پہلے یا یہ مباہلہ کریں گے اور اس کی لاش اٹھے گی۔ اگر اس کی لاش نہ اٹھی اور یہ دونوں کام نہ ہوئے اور اذان فجر آ گئی تو پھر ڈاکٹر طارق قادری کی گردن ہوگی، اور پھر جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا۔ سارے پاکستان کے اشاعتہ کرام، ساری جماعتوں کے ختم نبوت کے پاسمان، اور ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام اور لاکھوں کی تعداد میں ختم نبوت کے پاسمان مینار پاکستان کی سرزمین پر جمع تھے، اور ساری رات وہاں پر مرزا طاہر کا انتظار ہوتا رہا۔ بدبخت آیا نہیں، 1988 سے پاکستان کی سرزمین چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے، اور دوبارہ اس نے پاکستان کا رخ نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس سرزمین پر ختم نبوت کے پاسبان ابھی موجود ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ختم نبوت کے عقیدے کا، تو یہ یاد رکھ لے کہ ایمان کی جان ہے۔ 200 سے زائد آیتیں، 200 سے زائد آیتیں قرآن مجید میں، ہم تو ایک ہی آیت پڑھتے رہتے ہیں نا، ایک ہی آیت۔ 200 سے زائد آیتوں میں حضور سیدی شیخ الاسلام نے جو کتاب لکھی عقیدہ ختم نبوت، نام بھی اس کا یہی رکھا، اس میں آیتوں سے ثابت کیا ہے اس عقیدے کو کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کی وادی ہے، اور آقا علیہ السلام تاجدار ختم نبوت ہے۔ 200 آیتوں سے ثابت کیا ہے۔ یہ واحد وہ عقیدہ ہے قرآن مجید میں جسے اتنے دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا، اتنی آیتوں کے ساتھ ثابت کیا گیا، یعنی کوئی ایسا عقیدہ اور نہیں ہے، کوئی ایسا عقیدہ اور نہیں ہے۔ میں عقیدہ توحید کی بات نہیں کر رہا، میں اس عقیدے کی بات نہیں کر رہا، وہ تو سارا قرآن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب توحید کے وہ تو آ رہا تھا، لیکن ختم نبوت کا عقیدہ، دیگر عقائد اگر دیکھیں تو یہ واحد عقیدہ ہے جو 200 آیتوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ تو قبلہ ڈاکٹر صاحب کی کابش ہے، محنت ہے۔ آگے جب یہ وقت گزرے گا اور نئے نئے آگے پھر علماء کرام پیدا ہوں گے اور وہ تحقیق کریں گے تو پھر خدا جانے کتنے ثبوت قرآن مجید سے ختم نبوت کے تحفظ پر دلائل نکالیں گے اور اس امت کا عقیدہ درست کریں گے۔ اسی طرح 230 احادیث مبارکہ جو مختلف صحیح احادیث مبارکہ ہے،
شیخ الاسلام نے انہیں اپنی کتاب میں جمع کیا ہے، لہٰذا تحریک منہاج القرآن ختم نبوت کے پاسبانوں کے ساتھ ساتھ بالکل ان کے ساتھ کھڑی ہے، نشانہ بشانہ کھڑی ہے، اور یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ اس عقیدے کے بغیر پھر ایمان ہی نہیں بچتا، پھر توحید بھی نہیں بچتی، پھر انسان کا کچھ بھی نہیں بچتا مسلمان کا۔ اب آئیے میں ایک بات بس برکت کے لیے کر دوں، کیونکہ مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا ہے۔ قرآن مجید کے ابتدا سے آپ شروع کر دیں تو سب سے پہلے قرآن میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیا ہے۔ فَمَا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، جو شک بھی کرے گا تو اس کا ایمان زیادہ رہے گا۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اہل تقویٰ کے لیے۔ وہ جو اہل تقویٰ ہیں وہ کون ہیں؟ آگے ان کی علامتیں بیان ہیں۔ پہلا فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ اب یہ بات تو قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ اور وہ لوگ، یہ چوتھی علامت اہل تقویٰ کی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، جو آپ پر اتارا گیا۔ اب یہاں پر ایک سیدھی سی بات ہو سکتی تھی کہ کیا اتارا ہے اللہ نے آقا علیہ السلام پر؟ قرآن اتارا تو سیدھا ہو سکتا تھا والذین یؤمنون بالقرآن، کہ وہ لوگ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، مگر یوں بات نہیں کی تو میں بما انزل الیک، کہ جو تم پہ اتارا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پہلے بھی بہت کچھ نازل ہوتا تھا، پہلے بھی کتابیں آتی رہی، پہلے بھی صحائف آتے رہے، تو چونکہ نزول کی بات ہو رہی تھی، اللہ پاک نے سب سے پہلے ایمان لانے کے بنیادی جو عقیدہ بنایا وہ پہلی کتابوں کو نہیں پہلے بنایا کہ ان کو مانا جائے، تورات پر پہلے ایمان لایا جائے، زبور پر پہلے ایمان لایا جائے، یا انجیل پر یا دیگر صحائف پر نہیں۔ فرمایا میرے حبیب سب سے پہلے جو مومنین میں داخل ہونا چاہتا ہے، جو حلقہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، جو اپنے ایمان، جنت، آخرت اور دنیا اور آخرت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے پہلے اس پہ ایمان لائے جو پیارے آپ پہ نازل ہوا، یعنی قرآن۔ اس کے بعد فرمایا فما انزل من قبل، اور اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ آپ پر ایمان لائے، اس پر ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوا، اور اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اس کے بعد آپ پر ایمان لانے کے بعد اور دیگر کتابوں کو ایمان لانے کے بعد درمیان میں کسی اور شے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھے، حضور پر ایمان، حضور کے نازل کردہ پر ایمان، پہلی کتابوں پر ایمان، اور ساتھ ہی آخرت کو جوڑ دیا۔ اگر درمیان میں کوئی اور نبی آنا ہوتا، کوئی اور وحی آنا ہوتی، کوئی قرآن، کوئی دیگر کلام آنا ہوتا، تو یہ قرآن عظیم کتاب ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ قرآن عظیم کتاب ہے جس میں ہر شے کا مفصلاً بیان آ گیا ہے، تفصیلاً بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے نزول کی بھی بات ہو اور آقا پر نازل ہونے والے کی بھی بات ہو، پہلے نبوت کی بھی بات ہو، حضور کی نبوت کی بھی بات ہو، اور اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو نبوت کوئی چھوٹی سی شے ہے، نبی کا عہدہ کوئی چھوٹی سی شے ہے، بابا اتنی بڑی شے ہے۔ اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو پھر اس کے بعد وَبِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ نہ ہوتا، بلکہ درمیان میں اس وحی کا ذکر ہوتا یا بعد میں آنے والے نبی کا ذکر ہوتا۔ یہاں اللہ پاک نے ابتدائی طور پر جب مسلمان قرآن کھولے، قاری قرآن کھولے، تو ابتدائی طور پہ بتا دیا کہ خبردار ایک پہلی وحی ہے
اور ایک پہلے نبی ہیں، ایک محمد مصطفیٰ پر وحی ہے اور ایک محمد مصطفیٰ نبی ہے۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی وحی ہے۔ جو ان کے بعد کی بات کرے وہ بدبخت، جھوٹا ہے، دجال ہے، کاذب ہے، بے ایمان ہے، جہنمی ہے۔ عقیدہ غیر درست نہیں ہے۔ پھر بہت ساری آیتوں، بہت ساری حدیثوں میں حضرت امام محمد بن احمد نے بیان کیا، ترمذی میں آیا، اسی طرح ابن ماجہ میں حدیث پاک آئی مختلف طرق کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں 30 دجال اور کذاب پیدا ہوں گے۔ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے اور ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، ہر کوئی کہے گا کہ میں نبی ہوں، اور انہیں آقا علیہ السلام نے دجال اور کذاب قرار دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا نہیں، میرے بعد کوئی نبی، انا خاتم النبی، میں آخری نبی ہوں۔ پھر فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہاں میں اصول سمجھا دوں آپ کو، وہ یہ کہ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں۔ اور آگے فرمایا ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ کا رسول ہونا اور مرد ہونا یہ کوئی متضاد چیزیں نہ تھیں۔ بھائی کتنے نبی گزرے ہیں، کتنے نبی گزرے ہیں، تو مرد تھے تو نبی تھے وہ بھی، اور ان کے بیٹے تھے آگے وہ بھی نبی تھے، وہ بھی مرد بنے۔ مگر یہ عجیب قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ محمد مردوں کے باپ نہیں۔ اب یہاں ایک عربی کا اصول بھی سمجھیں، عربی زبان میں مرد کی مختلف عمر کے مختلف حصوں کے نام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ دودھ پیتا ہو، فیڈ کرتا ہو، 2 سال سے چھوٹا ہو، اسے عربی میں کہتے ہیں صبی۔ کوئی بات کرے اور صبی کی بات ہو تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ مرد کی بات ہو رہی ہے، اور اس مرد کی جس کی عمر 2 سال سے چھوٹی ہے۔ 2 سال کو کراس کر جائے اور 10 سے نیچے ہو پھر اسے صبی نہیں کہتے، پھر اسے کہتے ہیں طفل، لڑکپن، دوڑنے والا شرارتی بچہ۔ پھر اگر 10 سال کو کراس کر جائے اور 15 سے نیچے ہو تو پھر اس کو طفل نہیں کہتے، پھر اسے کہتے ہیں غلام۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت اسماعیل کے متعلق قرآن مجید نے کہا فبشرناہ بغلام۔ غلام کا معنی عام طور پہ وہ نہیں ہے جو ہمارے اردو میں ہوتا ہے، تو غلام کہتے ہیں جو 15 سے نیچے ہو، 15 کراس کرے اور آگے 20 تک جائے، 20 تک جائے، پھر اسے غلام نہیں کہتے، پھر اسے کہتے ہیں شباب۔ جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، یہ میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین یہ جنت کے سردار ہیں، جن کی عمریں 18، 20 سے نیچے اور 15 سے اوپر ہوں گی، جو جوان ہوں گے۔ اور پھر اگر 20 کو کراس کریں اور 30 تک پہنچے اور آگے چلا جائے پھر اسے شباب نہیں کہتے، پھر اسے کہتے ہیں رجال، پھر وہ رجال ہوتا ہے۔ 30 کے نیچے ہو تو کہتے ہیں کہول، پورا جوان، اور پھر اوپر چلا جائے تو رجال۔ قرآن مجید نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرے محبوب تیرے پاس لڑکا بھی ہوگا، مرد بھی ہوگا، صبی بھی ہوگا، کوئی یہ نہ کہے کہ اس نبی کے ہاں مرد نہیں تھا، مگر رجال نہیں بننے دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری شان وہ ہے، تیری عظمت وہ ہے کہ تو نبیوں کا تاجدار ہے۔ انا قائد المرسلین، آقا نے فرمایا میں نبیوں کا قائد ہوں۔ انا سید المرسلین، میں نبیوں کا سردار ہوں۔ تو نبیوں کا سردار بھی ہے، قائد بھی ہے، اور تیرا بیٹا ہو اور وہ بڑا بھی ہو، رجل بھی بنے، اور پھر اس کو نبوت نہ دوں تو یہ پھر بات جچتی نہیں ہے، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، بڑے نبی ہوں گے، ان کا بیٹا بھی نبی ہوگا۔ ابراہیم خود نبی، ان کے 2 بیٹے اسماعیل اور حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی۔ تو یوں دادا بھی نبی، پوتا بھی نبی، اور باپ بھی نبی۔ تو اس اعتبار سے یہ فضیلت بنتی تھی، یہ قسمت بنتی تھی کہ قیامت کے دن جب میرے
ہمارا نبی بھی نبی، اس کا باپ بھی نبی، اس کا بیٹا بھی نبی، اس کا پوتا بھی نبی، سو اس اعتبار سے ہمارے نبی کی شان تمہارے نبی سے بڑھ گئی، کیونکہ اس کا بیٹا بھی نبی ہے، پوتا بھی نبی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا چونکہ محبوب تو آخری نبی ہے اور تو تاجدار ختم نبوت ہے اور تو نبوت کے دروازے بند کر کے آیا ہے، لہذا تیرا بیٹا بھی ہو اور رجال بھی بنے اور میں اسے نبی نہ بناؤں تو یہ بات جچتی نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ مردوں کے باپ نہیں، کیا مانا کہ اگر مردوں کے باپ ہوتے تو ان کا بیٹا مرد بنے اور رسول نہ بنے، یہ شان مصطفی اور شان نبوت کے خلاف ہے، آقا علیہ السلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ تو یہاں کلیہ بتا دیا کہ یہ اصل میں خاتم المرسلین ہے، نبوت کے دروازے بند کرنے والے ہیں۔ ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، آگے فرمایا انا خاتم النبی، پھر فرمایا ولیکن رسول اللہ خاتم النبی، یہ نبوت کے دروازے بند کرنے والے ہیں۔ یہ جو لفظ آیا ہے خاتم، اسے خاتم بھی پڑھا جاتا ہے، اگر تا کے زیر کے ساتھ ہو تو پھر یہ اس میں فاعل بنتا ہے، اور اگر تا کے صبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ دونوں کے ساتھ یہ اسم بھی بنتا ہے اور یہ اس میں آلہ بھی بنتا ہے۔ آپ تینوں معنی لیں، اگر یہ تا کی زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ بنے گا اس میں فاعل، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ انا خاتم النبیین، اس کا معنی بنے گا کہ نبیوں کا اختتام کرنے والا، نبوت کا اختتام کرنے والا، نبوت کے دروازے بند کرنے والا۔ دوسرا معنی جو اس بدبخت مرزے نے کیا اور اس کی پوری جماعت لیتی ہے قادیانیوں کی، وہ کہتے ہیں اس سے مراد مہر ہے۔ مہر عربی زبان میں خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں، اگر وہ تا کے زبر کے ساتھ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، مہر بھی ہے۔ اگر وہ معنی بھی لیا جائے، وہ معنی بھی لیا جائے تو مہر لگتی کب ہے؟ بھئی آپ ایک سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں، آپ سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں، پوری ایک پیپر سٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ابھی آپ نے مہر نہیں لگائی، کیا معنی؟ ابھی گنجائش ہے، ابھی اور تحریر ہو سکتا ہے۔ آپ مہر کب لگاتے ہیں؟ جب سٹیٹمنٹ پوری ہو جائے اور لکھنے کے لیے آگے کچھ نہ بچے، اس وقت آپ مہر لگاتے ہیں۔ آپ جاتے نہیں عدالتوں میں کہتے ہیں یہ کاپی مصدقہ، کاپی مصدقہ کیا معنی؟ تصدیق شدہ ہے، اس پہ مہر لگ چکی ہے، جو اس پہ لکھا گیا وہ بدلا نہیں جا سکتا اور جو لکھا جا چکا ہے اس سے اضافہ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آ رہے تھے، جب آقا علیہ السلام آئے تو گویا اگر مہر ہے تو سن لو، پھر یہ اس پیپر کی مہر ہے جس پر نبوت کے نام آ رہے تھے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس پیپر پر مہر لگ گئی کہ آپ کے بعد اب اس دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ آخری نبی، پھر بھی آخری معنی بنتا ہے۔ اور تیسری بات، عربی زبان میں ایک لفظ کے آپ کو 10,000 معنی ملے، 10,000 معنی ملے، یہ وسیع زبان ہے، مگر اصول سن لے شریعت کا۔ اگر شارع شریعت کسی معنی کو، کسی بھی لفظ کا معنی خود ڈکلیئر کر دے، شریعت بڑا کرنے والا، شریعت قرآن و حدیث لفظ کے 1000 معنی ہیں ہوا کرے، لفظ کے 10,000 معنی ہوا کرے، مگر اگر کسی معنی کو، کسی لفظ کے معنی شارع شریعت نے ڈکلیئر کر دیا کہ بس اس کا یہ معنی، تو پھر امت کا بڑے سے بڑا مجتہد ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، جو معنی شریعت نے کر دیا ہے اس معنی کو کوئی نہیں بدل سکتا، جو بدلے گا وہ جھوٹا قذاب بدبخت جہنمی ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ کیا معنی؟ خاتم النبیین کا کیا معنی؟ خاتم کا معنی مہر بھی ہوتا ہے، خاتم کا معنی بہت کچھ ہوتے ہیں، آپ کون سا معنی مراد لے رہے ہیں؟ فرمایا ہاں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، معنی یہ ہے کہ میں نے نبوت کے دروازے بند کر دیے، اب میرے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا، میرے ساتھ آخرت لکھی ہوئی ہے، میرے ساتھ یوم حساب ملا ہوا ہے۔ اے امت مسلمان، میری عزت اور ناموس کی حفاظت
तुम्हारे ज़िम्मे है। अगर कोई बदबख्त ये कहे कि वो नबी है, कि वो नबूवत का दावा करता है, तो सुन लो वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है। फिर इस मसले पर कि ये मुस्तफ़ा की इज्जत का मसला है, ये शरीयत का बुनियादी अकीदा है, अगर ये अकीदा दरमियान में मसला पैदा हो जाए तो फिर अपने मसलकों की इबादत ना करना, फिर खाली की बातें ना फैलना कि मैं इस जमात का हूं तो मैं उस जमात का हूं, मैं इस मसलक का हूं तो मैं इस मसलक का हूं। नहीं, जब बात मुस्तफ़ा की इज्जत की आ जाए, मुस्तफ़ा की नामूस की आ जाए, आका अलैहिस्सलाम के खत्मे नबुव्वत की आ जाए, तो तुम्हारा कलिमा पहले है, जमातें बाद में, तुम्हारे मसलिक बाद में, तुम्हारी जमातें बाद में, तुम्हारी जमातें बाद में है। इस पर उम्मत मुत्तहिद हो जाए और उस बदबख्त को सफ़े हस्ती से मिटाए बगैर सांस ना ले, चैन ना ले कि ये तुम्हारे नबी की इज्जत पर हमला किया जा रहा है। खत्म नबुव्वत वो वाहिद अकीदा है जिस एक अकीदे पर ये उम्मत जमा हो सकती है। और याद रख लो, उम्मत की बका, उम्मत का गलबा, उम्मत की इज्जत, उम्मत की रिफत टुकड़े टुकड़े होने में नहीं है, टुकड़े टुकड़े होने में नहीं है। तुम्हें मार डालेगी ये शय और दास्तान भी बाकी ना होगी तुम्हारी दास्तानों में, अगर तुम नफरतों को दूर को लेकर चलते रहे। लिहाजा मैं अहले हदीस कोर्स और इन तमाम जितनी जमातें यहाँ पर जमा हुई हैं, मैं मिनहाजुल कुरान के एक अदना से कारकुन के हवाले से इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम इत्तेहाद के होने चाहिए, मिल के बैठना चाहिए और बातिल ताकतों को पैगाम जाए कि मुसलमान इनके दाखिली फ़रूई मसाइल अपनी जगह, मगर जब बात दीन की इज्जत की आ जाए, जब बात शरीयत की इज्जत की आ जाए, जब बात मुस्तफ़ा की इज्जत की आ जाए, तो फिर ये सब एक मुट्ठी की तरह बंद और इकट्ठे होते हैं। फिर इनके दरमियान फिर इनकी जमातें पीछे हैं, ये पहले नबी की उम्मती हैं। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए।